अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज भी सियासी तौर पर खासी गहमा गहमी से भरपूर दिन रहा और कल हमने गिलगित बल्तिस्तान का जो सियासी दंगल है जो कि 7 जून को अब इंशाल्लाह सजने वाला है उसके हवाले से प्रोग्राम किया। उस पर जो कुछ बंदिशें आ रही हैं कुछ पार्टीज़ को, उस पर भी हमने तफसीली गुफ्तगू की। लेकिन आज उसको एक और पैराए से भी देखते हैं क्योंकि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का आज एक बड़ा अहम पैगाम आ गया है। इस पे उन्होंने कुछ स्टर्न किस्म की बातें तमाम पार्टीज़ को बावर कराई हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि इश्तियाल दिलाने से अवाम को गुरेज किया जाए, तमाम इलेक्टोरल पार्टीज़ पर यह फ़र्ज़ है। दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत को भी एक तरह से एक कड़ी वार्निंग ही मैं कहूँगी दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वफाकी वज़रा और ओहदेदारान जो हैं जो कि बाकायदा गवर्नमेंट ऑफिस होल्डर्स हैं उनको किसी भी तरह से इलेक्शन कैंपेन को चलाने की उनके ऊपर ममानियत है और इसमें कोई शुकूक व शुबात नहीं है। ये बेसिक जो इलेक्शन रूल है, ज़ाब्ता अखलाक है, ये उसके हिसाब से बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन फिर भी हमने इवन जब अपने प्रोग्राम के गर्ज से जब पता किया तो कई सारे वफाकी वज़रा हमने पाए जो कि इलेक्शन कैंपेन के गर्ज से गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर में मौजूद थे। तो बहरहाल अब वो मुहिम चला रहे थे या नहीं चला रहे थे, लेकिन बहरहाल वो वहाँ पर थे। दिस बिट इज़ समथिंग दैट वी कैन कन्फर्म यू ऑफ। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि उनको भी ज़रा स्नप किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने। और एक और मामला चल पड़ा है और वो है 28वीं तरमीम का। तो एक बड़ा चर्चा चल ही रहा है, लेकिन उसमें एक और आवाज़ अब MQM की भी बाकायदा तौर पर शामिल हो गई है। आज एक खासा हमने टू एंड फ्रो देखा MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन, जो कि 28वीं तरमीम आनी चाहिए, 140A को शामिल करना चाहिए। हमारे प्रोग्राम में कई महीने पहले फारूक सत्तार साहब भी गुफ्तगू करके गए कि 140A का अब जो है शामिल होना और उसका इतलाक होना अब अनअवॉइडेबल है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस और इनएविटेबल भी है। इस पे भी हम बात करेंगे क्योंकि एक दफ़ा फिर एक MQM अल्टीमेटम देती हुई नज़र आ रही है, वहीं पीपल्स पार्टी उनको मज़ीद जवाब दे रहे हैं, फिर MQM का जवाब आ रहा है। ये सिलसिला भी आज मतलब एक दिलचस्प अंदाज में चल पड़ा है। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा, फिर फौरी तौर पर बहुत एक पर्टिनेंट गेस्ट पैनल हमारे साथ है, उनका रुख करती हूँ। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, यहाँ से बात शुरू कर। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी दंगल हतमी मरहले में दाखिल है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला 5 जून की रात 12 बजे तक जारी रहेगा। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी और सूबाई अहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। गवर्नर्स, वुज़रा और सरकारी अहदेदारों की इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर पाबंदी है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान। अब देखते हैं किस किस वफाकी वुज़रा को नोटिस आता है इसमें। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद PTI गिलगित बल्तिस्तान की तहरीक इंसाफ का वोट महफूज करने के अमल पर काम कर रही है। वोटर पहले ही PTI के हक में फैसला कर चुका है, वज़ीर इत्तलात KP शफी जान। दूसरी जानिब जो MQM का मामला नाजरीन निकल पड़ा है एक आज, वो ये है कि दूसरी जानिब MQM ने वफाक के सामने 2 मुतालबात रख दिए हैं। पहला मुतालबा मुस्लिम लीग नून को MQM के आईनी तरमीम के लिए एक तारीख देनी पड़ेगी। दूसरा मुतालबा ये कि कामरान टिसोरी को गवर्नरशिप पर वापस बहाल करना होगा। और बजट आने वाला है, मुस्लिम लीग नून के साथ MOU साइन है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? MQM को इस बजट में स्टैंड लेना होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार। नए सूबों और कराची के मामले पर MQM पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए हैं इसके बाद। और 28वीं तरमीम हमारी है, आज नहीं तो कल लानी पड़ेगी। 140A पर तमाम तर सियासी जमातें हमारे हम आवाज़ हैं। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को इसलिए हटाया कि वो इनके गैर कानूनी कामों में रुकावट थे। फारूक सत्तार। और इसका जवाब भी नाजरीन सुन लीजिए। MQM बेबुनियाद इल्ज़ामात और फरसूदा कहानियों से सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। शहर के मसाइल बढ़ाने वाले अनासिर आज दोबारा खुद को निजात दहिंदा बनाकर पेश कर रहे हैं। शर्जील मेमन। अब नाजरीन इस पर हम तफसीली तौर पर जो ये कराची एंगलिंग है पीपल्स पार्टी वर्सेस MQM, प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस पर तफसीली भी रोशनी डालेंगे। लेकिन पहले थोड़ा एक जेनेरिक और GB इलेक्शंस पे बात करते चलते हैं। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब सेनेटर पीर नूरुल हक कादरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना तरीन लीडर हैं, साथी हैं और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर एज वेल फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड माइनॉरिटीज़। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब, आपने ज्वाइन किया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत एक वेल स्पोकन एंड एलोक्वेंट स्पीकर हैं अपनी जमात से, तो तमाम मामले पे इंशाल्लाह PTI को रिप्रेजेंट करेंगे। जनाब मेजर खुर्रम रोखड़ी साहब नाजरीन तमाम तर मामले पे हमारे साथ वंस अगेन शामिल हैं, स्टूडियो से तशरीफ़ फरमा हैं। वेरी वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल स्पीकर हिमसेल्फ।
بڑی چیزوں کی خبر پہلے سے ہوتی ہے میجر صاحب کو, اور اس لیے بھی ریلیونٹ بیکاز کشمیر میں ان دا پاسٹ گورنمنٹ باقاعدہ اسٹیئر کر چکے ہیں آپ الیکشن مہم کو, تو اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کیجیے گا. ویلکم سر, بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا, ویری ہیپی ٹو ہیو یو. اور ناظرین, کھیل داس کوہستانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی دیرینہ ترین ساتھی ہیں, اسٹالورٹ ہیں, تمام تر بحث میں پی ایم ایل این کے موقف کے ساتھ ہم سے جڑتے ہیں, وزیر مملکت بھی ہیں آپ برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی. آپ کو بھی بہت ویلکم کھیل داس کوہستانی صاحب. اور کھیل داس کوہستانی صاحب, اگر بات آپ سے ہی شروع کر لوں, آپ دور ہیں تھوڑا, آپ زیادہ تھوڑا کیا کہیں گے اسٹوڈیو جیسا, تاکہ آپ محسوس فرمائیں کہ آپ بھی جیسے ہمارے ساتھ ہیں فزیکلی. یہ فرمائیے گا کہ یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ آپ نے سن لیا, کیا نہال ہاشمی صاحب کو آپ گڈ بائی کریں گے, اور ایم کیو ایم تو اب بالکل ایسا لگتا ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہونے والی؟ بہت شکریہ. دیکھیں, یہ فاروق ستار صاحب جو ایم کیو ایم کے رہنما رکن قومی اسمبلی بھی ہے, وہ گورنر کی جب سے تبدیلی ہوئی ہے وہ اس طرح کی بات کرتے آ رہے ہیں, مگر یہ ایک حکومت نے جب فیصلہ لیا تھا تو اس وقت ایم کیو ایم کے نالج میں یہ تھا کہ جب الیکشن کے بعد یہ معاملات طے ہوئے تھے تو پی ایم ایل این کا سندھ میں گورنر لگنا ہے. تو جو ٹسوری صاحب ہے ایک اچھے محنتی گورنر تھے, اچھا کام کیا ہے انہوں نے, مگر ظاہر ہے جو ہماری پارٹی کے اندر بھی پریشر تھا, پارٹی نے قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا وقت آ گیا ہے گورنر لگائیں, تو وہ ایک اصولی فیصلہ تھا جس پہ عمل درآمد کیا گیا. ایم کیو ایم ہماری اتحادیہ ہے اور اچھی اتحادیہ ہے, اور ہر وقت ہر قانون سازی ہو, جو بھی معاملات ہو, ایم کیو ایم نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور ایم کیو ایم کے جو کراچی, حیدرآباد یا صوبہ سندھ کے حوالے جو شہری علاقے ہیں, ان کے حکومت نے بھی ان کو مکمل سپورٹ کیا ہے اور کیبنٹ کا حصہ ہے جو پارٹی کے سربراہ ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کوئی ذاتی یہ ایک طرح مطالبہ فاروق ستار بھائی کرتے ہیں تو یہ اس کا حق ہے بات کرنا, مگر کوئی دونوں پارٹیوں کے درمیان کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے گورنر کے معاملے میں, نہ اس جو تقرری ہوئی ہے نہال ہاشمی جی, کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو گورنر سابق گورنر کامران ٹسوری صاحب, ان کے بھی پی ایم ایل این کی قیادت سے, خصوصاً وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, ہمارے لیڈرشپ سے بڑے اچھے تعلقات آج بھی ہے. اور وہ یہ تو آپ نے بڑا اہم بیان فرمایا. آپ کھیل داس صاحب, میں تھوڑی مزید کلیئرٹی کے لیے ناظرین کی بھی آپ سے عرض کر رہی ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب کا ذاتی موقف ہے کہ یہ ہٹایا جائے نہال صاحب کو اور کامران ٹسوری کو بحال کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب ان کے سربراہ ہے, اور ایم کیو ایم اور حکومت کے درمیان گورنر کے معاملے پہ اس وقت کوئی اختلاف نہیں ہے. اور میں خود جو آخری ملاقات تو اسلام آباد ہوئی, اس سے پہلے جو ایک کراچی میں ملاقات, اس میں ملاقات میں موجود تھا, ایم کیو ایم کی قیادت موجود تھی وہاں پہ, اور ایم کیو ایم کی قیادت نے کراچی کی بہتری کے لیے, کراچی کے عوام کے لیے اور کراچی کی ترقی کے لیے, اور پیپلز پارٹی کے آپ دباؤ میں نہیں آ کے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا, اس میں پیپلز پارٹی کا دباؤ نہیں تھا آپ پہ گورنر چینج کرنے میں؟ بالکل نہیں, بالکل پیپلز پارٹی کا قیادت کا کوئی ہم پہ دباؤ نہیں تھا. یہ ہماری قیادت, ہمارے قائد نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہے, اور کسی دباؤ کے نہیں, مگر ایک کمٹمنٹ جو ایک طے معاملات تھے اس کے تحت ہوا ہے. تو ایم کیو ہمارے ساتھ ہے, ایم کیو کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایم کیو کی تجاویز میں بجٹ میں بھی ان کی تجاویز جو شامل کی جائے گی, بجٹ پاس کرائی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, کامران ٹسوری بھائی ایک اچھے انسان ہے, میرے ذاتی بھی اس سے اچھے تعلقات ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی. وزیر اعظم نے خود ان کو اپریشیٹ کیا تھا, میں وہاں موجود تھا, ان کے کردار پہ, ان کے کام پہ, اور انشاءاللہ وہ اس نظام کا حصہ ہے. کامران ٹسوری صاحب بھی, فاروق ستار بھائی بھی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں, یہ بات عوامی سطح پہ کرنا یا اس طرح کی, وہ تو اتنا تو حق ہمیں دینا چاہیے فاروق ستار بھائی کو اگر کوئی بات کرتا ہے تو. اچھا, ویری فیئر. آپ نے بڑی ایک تفصیلی طور پر آپ نے کہا, اور میں بڑی میرے لیے اہم سٹیٹمنٹ ہے, آپ نے کہا پیپلز پارٹی کا کوئی دباؤ نہیں تھا, آپ کے اپنے پارٹی کا دباؤ تھا کہ معاہدے کی پاسداری کریں اور نون لیگ کا گورنر لائیں. سینیٹر صاحب, آپ کی طرف پلیز یہ بتائیں کہ یہ جو الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ جنید اکبر صاحب, آپ لوگوں نے بڑی تفصیلی کل ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے پریس کانفرنس بھی کی, یہ وہ پلٹ کے یہ جواب آ رہا ہے. میں نے آج تفصیلی طور پر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں جی بی کے, ان کا بیان دیکھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ اشتعال دلایا, جنید اکبر صاحب کے پاس این او سی نہیں تھا. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو گرفتار تو نہیں کیا. تو
کیا یہ کیا معاملہ ہے، کوئی اشتعال دلانے والی؟ کیونکہ اب آپ لوگ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ اپنے ووٹ کی بھی آپ حفاظت کریں، تو کیا عوام کو کسی مطلب دوسری راہ پہ تو نہیں تلقین ہے؟ جی شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب اس پہ پابندی لگی، وہ نکل گئے، لیکن اس کی جانے کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کی وہاں مین پاور ہے، طاقت ہے، جو ووٹر کا جوش و جذبہ ہے، اس نے ان ایوانوں پہ، وفاقی حکومت کے ایوانوں پہ لرزہ طاری کر دیا ہے. کیونکہ وہاں پر ووٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان کا وہ عمران خان کا ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہے، جو بھی کھڑا ہو. جنید اکبر صاحب گئے یا نہ جائے کوئی فرق اس سے پڑتا نہیں، پیغام لوگوں کو پہنچ چکا ہے. لیکن اپنی ہی ملک میں ایک پارٹی کے لیے این او سی کا شرط رکھنا اور اس شرط کا پابند رکھنا اور اس شرط کو بے جا بنیاد بنا کر اس کو اس علاقے سے علاقہ بدر کرنا. پھر اس کے بعد اسد قیصر صاحب کو رستے میں روکا گیا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، جو اس کے ساتھ سلوک ہوا، اور اس کی وجہ سے سینکڑوں اور مسافر جو ہے اپنے فلائٹس ان کے مس ہو گئے. یہ وہ صورتحال ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں اور بہت سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ ایک پری پول ریگنگ کا سلسلہ وہاں پہ شروع کیا گیا ہے. اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے اور ایسے حساس حالات میں، ملک میں خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے، بلوچستان کا جو صورتحال ہے، اور ایک ایسا خطہ جو پہلے سے مذہبی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، جغرافیائی طور پر بھی بہت حساس ہے. اور احساس محرومیہ کشمیر میں، گلگت بلتستان میں جنم لی رہی ہے. ان کی جو آئینی اپنا پوزیشن واضح دیکھنا چاہتے ہیں، وفاق میں اپنی نمائندگی مفتی صاحب میں اگر ایک عرض کروں، آپ پہ پلٹ کے بھی ایک الزام عائد کیا جا رہا ہے. جیسے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب سے جب یہ سوال ہوا تو گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ آپ کو جب نظر آ جائے پی ٹی آئی کو کہ آپ کی جو ہار ہے وہ حتمی ہے، تب آپ لوگ پہلے سے ہی ایک پری پول ریگنگ کا جو ہے واویلا مچا دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری قوم کو آپ کے اس چینل کے ذریعے سے بتا رہا ہوں کہ ووٹنگ میں وہاں پہ وہی کچھ ہونا ہے جو 8 فروری 2024 کو پورے ملک میں پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو نہ سمبل تھا، نہ نشان تھا، نہ جھنڈا تھا، نہ پارٹی کا نام تھا، عمران خان کی تصویر پہ پابندی، لیکن لوگوں نے ووٹ دی. اس دفعہ یہ ایک منی پاکستان سمجھے آپ اس کو، گلگت بلتستان کو، وہی رزلٹ ہوگا، لیکن ہوگا وہی جو ہو گیا 8 فروری 2026 کو. ووٹ کسی نے کسی کو ڈالے ہیں اور نتائج بکسوں سے جو نکلے وہ کوئی اور جو ہے. ابھی بالکل جو صورتحال ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں. جس طرح ایک پارٹی کو بالکل کارنر سے لگا کے ایک قومی جماعت کو، ایک ایسی جماعت کو جو کہ پاکستان کی اتحاد کا، یکجہتی کا اور تشخص کا ضامن ہے، ایسی جماعت کو جس کا ایجنڈا، جس کا ورکر ملک کے کسی بھی سندھ میں جائے، بلوچستان میں جائے، خیبر پختونخوا میں جائے، پنجاب میں جائے، اس کا ایک ورکر، ایک ایجنڈا، ایک حیثیت موجود ہے. پہلے یہ حیثیت پاکستان پیپل پارٹی کی تھی، اب یہ حیثیت پاکستان تحریک انصاف. اور آپ پہ یہ الزام گویا آپ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ انتشار کر رہے ہیں یا آپ ڈیوائیڈ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. نہیں، ڈیوائیڈ آپ تو بالکل اس کے برعکس فرما رہے ہیں. ڈیوائیڈ کا نہیں، ہم اس کا دفاع کریں گے، اپنے ووٹ کا آخری حد تک کریں گے. لیکن جب ساری ریاستی مشنری آپ کے ووٹ کو چوری کرنے کی کوشش میں لگی رہے، پھر کیا کرے گا ایک کینڈیڈیٹ، کیا کرے گا ایک ورکر، کیا کر سکے گا؟ تو ہمیں شدید قسم کا خدشہ ہے، شدید قسم کا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بہت خطرناک ہوں گے. جب آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے کی ایک ہی طاقت ہے ان کے ساتھ بیلٹ کا، وہ بھی آپ ان سے چھین لیتے ہیں، اور ایسے حساس جگہ میں تو خدا نخواستہ کیا آپ ایک اور بلوچستان اور ایک اور خیبر پختونخوا کی صورتحال ادھر پیدا کرنا چاہتے؟ آپ کا مقصود کیا ہے؟ میں اس پہ وارن کرتا ہوں، یہ کوئی ایسی پاکستانی محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، پاکستان کے ایک چپا، ایک ایریا سے ہمیں
ہمیں محبت ہے اور ہمیں اس ملک کی بقا اور مستقبل اور امن و امان عزیز ہے. جی کسی بھی لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو وہاں کا الیکشن پنجاب کے ایک چھوٹے سے ڈیویژن سے بھی کم ہے, لیکن پاکستان کی بقا کے لیے اس کا فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں. جی بھی سر بالکل, آپ دیکھیں میں تو بڑا اس بات کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ساری آپ تمام پارٹیز اس میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اچھی بات ہے, مطلب اس کو بالکل اتنی ہی یا اس سے زیادہ بلکہ اہمیت دی جاتی ہے جتنے کہ کوئی پاکستان میں الیکشن کو. میجر صاحب پلیز, اب آپ نے دونوں طرف کی بات سن لی ہے, اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مڈ وے ہے, کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ وارننگ بھی ایک کڑی دی ہے مفتی صاحب نے کہ عوام نے اپنے مینڈیٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. میں مفتی نہیں ہوں, نور الحق قادری مجھے کہے مفتی. آپ ہمارے لیے بڑے لرنڈ ہیں, بہت بڑا منصب ہے. آپ ماشاءاللہ ہمارے لیے بڑے لرنڈ ہیں, اس لیے آپ کو میں ہمیشہ وہ عزت ہے بس آپ کی. تو لیکن ہم اگر حقائق کی طرف جائیں نا, جی کشمیر اور جی بی ایک پارٹ تھا. جو سینٹر میں گورنمنٹ ہوگی ہمیشہ وہی لوگ وہاں پر جیتے ہیں. یہ پوری تاریخ آپ اٹھا لیجئے, اور وہاں پہ مشہور ہے. ہم رہ کے آئے کشمیر میں, میں ایڈوائزر رہ چکا ہوں. تو جو گورنمنٹ سینٹر میں ہوگی ووٹ اس طرف جائے گا, پہلی چیز. لیکن کیا ہم یہ کہیں ہاں یہ بات آپ نے یہ ٹرینڈ رہا ہے, کر لیں پوری تاریخ کریکٹ. جی ووٹ پیپلز پارٹی کی تھی تو وہاں ان کی بن گئی, جس کی گورنمنٹ سینٹر میں ہوگی وہی گورنمنٹ وہاں بنائے گا. پی ٹی آئی کی پھر خالد خورشید آئے. ہاں لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کیا پولیٹیکل اویئرنیس کم ہوئی ہے, نہیں. جی بی بہت پولیٹیکل اویئر ایریا ہے. جو انہوں نے کہا نا کہ وہاں پہ حساس ہیں حالات, ہم اس بات کو بالکل مانتے ہیں. اب میں بالکل وہ تجزیہ دینے لگا ہوں جو کہ ایک ایسے سیاسی آدمی کا تجزیہ ہے جو حالات دیکھ کے تجزیہ دیتا ہے. واپس ہم چلے جاتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس جب پی ٹی آئی کا ہوتا ہے جی, اور عمران خان جا کر بیٹھ جاتے ہیں زمان پارک. غلطی وہاں سے شروع ہوئی. وہاں پر طاہر خورشید خان ہمارا بھی دوست تھا, بھائی خالد خورشید خان کو انہوں نے کہا, اس وقت ہماری گورنمنٹ کشمیر میں بھی تھی, دونوں طرف سے انہوں نے کہا کہ فورسز بھیج دیں جو زمان پارک ہماری حفاظت کریں. کشمیر والوں کو نہ ہم نے مہربانی کریں کہ نہ دیں, ہم اس جھگڑے میں نہ پڑیں جس کی وجہ سے آئندہ ہمارے لیے مسائل ہوں. لیکن خالد خورشید خان نے فورسز بھیج دیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ زمان پارک کے اندر کتنا بڑا ایک کیوس ہوا اور ایک جنگ کی صورت ہو گئی کہ دونوں طرف سے فورسز ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں. دوسری چیز, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم ہوا تو ایک تحریک شروع ہوئی پی ٹی آئی کی. ہم اس کے دائی تھے کہ کوئی بھی فرکشن کی تحریک پہ نہ جائیں, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, پولیٹیکل راستہ اڈاپٹ کریں. لیکن ایک فرکشن کی, لڑائی کی, جھگڑے کی تحریک شروع ہوئی. خالد خورشید خان نوجوان آدمی تھا, سب سے بڑھ کر اگر کسی نے حصہ ڈالا اس میں آگ فرکشن کی تحریک, جی آگ میں سب سے زیادہ اگر کسی نے حصہ ڈالا تو جی بی سے ڈالا گیا. اور ہم اس وقت بھی کہتے رہے کہ اس کا الٹیمیٹلی نقصان پولیٹیکل پارٹی کو ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی گرو کرتی ہے حلم کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. خیر ہم آگے آ جاتے ہیں. اچھا مجھے ایک شارپ بریک کا کہا جا رہا ہے, ضروری ہے اس لیے ناظرین فوراً اسی مدے پہ واپس آؤں گی. بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے, ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ناظرین. بہت دلچسپ موڑ پہ ہم نے بریک لی تھی, تو میجر صاحب آپ سے دوبارہ عرض ہے آپ جو اپنی بات ہے وہ بھی مکمل کریں. اور میرا ایک اور سوال آپ سے یہ بھی عرض ہے کہ آپ نے تمام خدشات سپیل آؤٹ کیے ریگارڈنگ خالد خورشید صاحب, فیئر انف. وہ مطلب ہی از اے فری مین, ان کے اوپر اگر خدشات ہیں, اگر وہ کوئی گلٹی ہیں آف اینی تھنگ, تو وہ تو کوئی بیہائنڈ بارز نہیں ہے, نہ ان پہ کوئی غالباً پرچے ہیں. یہ جو جنید اکبر ہیں, ان کا خالد خورشید سے کیا واسطہ, یا اسد کیسر صاحب جو وہاں جا رہے تھے جن کو کل روکا؟ میں نا واپس اسی چیز سے جوڑ دوں گا اس چیز کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تبصرہ کر رہا ہوں کسی پارٹی کا ہوئے بغیر. جب آپ دیکھیں کہ جب حالات ایسے ہو جائیں, ابھی کچھ دن پہلے آپ چلے جائیں جی بی کے اندر سیکٹیرینز کے نام پہ کیا کچھ ہوا, بہت اچھا بدترین وائلنس ہوا ہے. جی بی کے اندر کیا کچھ نہیں ہو چکا. اب آپ نے اپنے ملک کو ان تمام کرائسس سے نکالنا ہے, فرکشن سے بچانا ہے, مزید شدت پسندی سے بچانا ہے. اگر میں ایک جگہ کے اوپر کھڑا ہو کر دعوت ہی شدت پسندی کی دے رہا ہوں, آپ کہیں کہ نہیں, میں کہوں میں نہیں دے رہا ہوں, میں کہوں بھائی میرا بیک گراؤنڈ دیکھو, زمان پارک سے شروع ہوئی یہ کام اور آج تک وہاں پر دعوت ہے کیا, لڑنے مرنے کٹنے کی. کیا پولیٹیکل پارٹیز اس لیے ہوتی ہیں
کیا پولیٹیکل ڈائیلاگ کے بغیر پولیٹیکل پارٹیز فرکشن کو اور اس حد تک لے جائیں کہ وہ کام جو نہیں ہونے چاہیے وہ بھی ہوں؟ ہم تو اس رزلٹ پہ پہنچے ہیں مونا. انفارچونیٹلی ہم اس پارٹی کا حصہ تھے، ہم نے زندگیاں گزاریں. یقین کریں کچھ کام ایسے ہو گئے اور خالد خورشید جیسے لوگ ایسے استعمال ہو گئے. جوان آدمی تھا، جیدار آدمی تھا، یعنی لیکن وہ ایسی لیمٹس ہم ان کا انٹرویو بھی کر چکے ہیں، اب پالیٹکس ختم ہو چکی ہے، سیاست ختم ہو چکی ہے. سیاسی بحث کہاں لے کے جائیں؟ ایک طرف ہے کمپلیٹ ڈسٹرکٹیو موڈ، جہاں پر یہ آپ بنا لیں کہ اگر یہ نہ کیا تو کے پی بن جائے گا. میں ان کی بات پہ کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، حالات بتا رہا ہوں. اگر یہ نہ کیا تو بلوچستان بن جائے گا. ہم نے بلوچستان بنا دی ہیں، ہم نے کے پی والی حالت بنا دی ہے. ہم کیوں چاہیں کہ جی بی میں وہ حالت ہو؟ ہم سب مل کے اس ملک کو درست کب کریں گے اور ہم ایک پروگریسو پولیٹیکل اپروچ لے کر کب چلیں گے؟ اس کا ایک شروعات بھی ہونی پڑے گی، اس کا سلسلہ کہیں سے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی. میں نے کہا آج یہ بیٹھے ہوئے نا، سب سے مشکل ترین جو علاقہ تھا وہ قادری صاحب کا تھا. آپ تھوڑی سی ذرا پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں. قادری صاحب نے کیوں وہاں پر فرکشن نہیں پیدا ہونے دی اور معاملات کو کیوں نہیں خراب ہونے دی؟ آج تک خیبر میں اگر جو امن ہے، ہم اس پہ مانتے ہیں کہ ان میں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو جب یہ چل سکتے تو باقی کیوں نہیں؟ سر دیکھیں، میجر صاحب سے میں اختلاف کروں گا، اور فرکشن کی جو انہوں نے ایک اصطلاح یا بات استعمال کی، خالد خورشید صاحب عمران خان کے نظریاتی ساتھی ہیں. وہ جذباتی ہو سکتے ہیں لیکن وہ استقامت سیاست میں استقامت، عزیمت اور ایک نظریے سے وابستہ ہونا ایک بہت بڑی کریڈٹ ہوتی ہے. یہ ایک کمال ہوتا ہے. یہ کوئی ناقص اس کی صفات میں نقصان نہیں کرتی، یہ کمال ہے ان کا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وہ شخص جو ایک عزیمت کا استعارہ بن چکا ہے، نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے ملک میں، اس کا نام خالد خورشید ہے. ٹاپ 5-6 جن کو ہم عمران خان کے ایسے سپاہی سمجھتے ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ان میں ایک ہمارے دوست بھائی خالد خورشید صاحب ہے. آج بھی عمران خان کے بعد گلگت بلتستان میں جس کا نام الیکشن میں کام آئے گا وہ ہے نام خالد خورشید صاحب کا. قادری صاحب وہ آپ کے سی ایم کینڈیڈیٹ بھی ہیں؟ جی ابھی تو ڈسکوالیفائی ہے، وہ منظر سے غائب ہے، رپوش ہے، لیکن وقت آئے گا انشاءاللہ عمران خان وزیر اعظم ہوں گے اور وہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور بہت جلد آئے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ جو ابھی کہتے ہیں کہ ملک دشمن ہے پھر سب سے محب وطن انشاءاللہ ہم ہی ہوں گے، ایسا ہی ہوگا. اور یہ اللہ کی فضل اور مہربانی اور عوام کی طاقت سے، یہ جتنے پل باندھ رہے ہیں، جتنی رکاوٹیں بنا رہے ہیں، یہ ساری رکاوٹیں انشاءاللہ ختم ہونی ہیں. خالد خورشید صاحب کے ساتھ اگر گلگت بلتستان کا فورس آتا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کے ساتھ آتا ہے. وزیر اعلیٰ ابھی سہیل افریدی اسلام آباد آتے ہیں، اڈیالہ جیل آتے ہیں، کسی مظاہرے میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ریکوائرڈ سیکورٹی فورس خیبر پختونخوا پولیس کا ہے وہ کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہو گیا یا اڈیالہ جیل پہ حملہ آور ہو گیا؟ یہ اس کا آئینی اور قانونی جو ہے اس کا حق ہے جو اس کو کرتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں بصد ادب بصد احترام، میں جو مثال بلوچستان کا دیتا ہوں اس ایریا کی حساسیت کی وجہ سے دیتا ہوں. اب جو حالات ہیں بہت پونگ کر قدم رکھنے کے ہیں، اور اگر اس الیکشن میں کوئی ایسی ہماری وفاقی حکومت یا کوئی ہماری ادارے اگر اس طرح کسی ایک جماعت کا یا ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے جس طرح ماضی میں ہو چکا ہے، تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. اور اس سے بچنے کے لیے جو بہترین راستہ ہے وہ جمہوریت کا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہے. اور ابھی وہاں پہ ابھی متعدد وزراء جس میں آتا تارڑ صاحب جیسے ہم وزیر ہے، امیر مقام ہے،
اور notices جانے والے ہیں، وہ بھی صاحب یہ دیکھیں۔ سارے اب نوٹسز کا کیا فائدہ؟ اب تو الیکشن 5 دن رہ چکے ہیں، جو الیکشن کمپین انہوں نے چلانا تھا، ترقیاتی اسکیموں کا اعلان کیا، پروجیکٹس کا اعلان کیا، خرید و فروخت ہوئی، ہمارے لوگوں کو توڑا گیا، اب ایسا ہی لوگوں کو توڑا گیا، سابق گورنر جو ہمارے ساتھ اب نہیں ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایک ایک بندے کو جن کے بارے میں توڑنے کا بھی الزام ہے، مسلسل کھیلداس صاحب مسکرا بھی رہے ہیں۔ اور ہمارا، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جو ادھر کینڈیڈیٹ ہے، جو فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ ہے، سیکنڈ ٹیئر ہے، تھرڈ ٹیئر ہے، اس کو کسی کو الیکشن نہیں ہونے دی گئی، ان کو دبایا جا رہا ہے۔ جو ابھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ فورتھ ٹیئر سے جو بالکل گمنام سپاہی ہیں عمران خان کے، اور وہ سامنے آئے ہیں۔ اور کھیلداس صاحب مسلسل مسکرا رہے ہیں۔ میجر صاحب، میں آپ کے ساتھ اسی سیگمنٹ تک ہمارا ساتھ تھا، کراچی کا بھی رخ کریں گے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ایک جملہ فرما دیں، پھر میں صرف یہ کہوں گا مونا کہ پالیٹکس پروگریسو اپروچ کے ساتھ بہتر رہتی ہے، پالیٹکس جھگڑا فرکشن کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا ایک دائرہ کار رکھنا ہوتا ہے۔ میں تو یہ قائل ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پالیٹکس کی، اس کی وجہ سے آج سیاست ہی ختم ہو گئی ہے۔ آج رواداری، الیکشنز میں بھی سر یہ تو بات ہے، دیکھیں ایوریبڈی شوڈ ہیو این ایکول اپرچونٹی۔ میجر صاحب، اگر ایک قومی جماعت کو آپ کارنر کر رہے ہیں اور ان کو ایک صوبے یا ایک چھوٹے سے ایریا تک محدود کر رہے ہیں، تو اس میں پھر ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتا۔ پی ٹی آئی کو بھی اپنا سپیس ضرور دے سیاست میں کھل کے کھیلنے کا، فوراً ناظرین بریک، کمپیل ٹو ٹیک اے بریک، واپس آتے ہیں۔ مونا قادری صاحب کی بات کی، ہم بیٹھے تھے زمان اپنا بنی گالا، یہی بات ہوئی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا، ہم نے کہا کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھ جانا چاہیے، ہمیں کسی اسمبلی کو نہیں توڑنا چاہیے، وہ اچھا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمیں ایک پراپر سٹرانگ پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ آگے لائے عمل تیار کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ مشورے کام آئے لوگوں کے جو چاہتے تھے فرکشن ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، ان کی بات سنی گئی اور ہمارے جیسے لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ رائٹ ناظرین، میں نے کوئی پہ چلنا ہے، واپس آتے ہیں۔ تھینک یو ٹو میجر خرم روکڑی صاحب جنہوں نے ہمارے سیگمنٹ میں ساتھ دیا تھا۔ جوائن اس بیک آفٹر اے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بہت اس اہم مدعے پر کھیلداس صاحب، اب آپ نے بہت ایک اطمینان سے اور آپ نے بہت ایک دلچسپی کے ساتھ بھی گفتگو بھی آپ نے سنی، اور یہ ارشد وورا صاحب بھی اب ہمیں اس پارٹ میں جوائن کرتے ہیں براڈ کاسٹ میں، ایم کیو ایم کے بڑے اسٹالورٹ ہیں، اور جو ابھی گفتگو ساری ہم نے فرمائی ہے، جو 140A کا تذکرہ ہے اور یہ جو 28 امینڈمنٹ کا ہے، اس پہ انشاءاللہ ایم کیو ایم کے پرسپیکٹیوز کے ساتھ ہم سے جڑتے ہیں۔ خوش آمدید آپ کو بھی ارشد صاحب۔ کھیلداس صاحب، آپ نے جو اس سے پہلے گفتگو سنی، آپ اس پہ ضرور فرمائیں، اور یہ تصاویر بھی آپ کے لیے عرض ہیں کہ جب پی ٹی آئی عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے اور جی بی میں الیکشن ہوتے تھے، اس وقت آپ لوگوں کو جس طرح سے ایک کھلا میدان دیا جاتا تھا الیکشن کیمپین کا، یہ وہاں سے تصاویر ہیں، بلاول صاحب بھی بیٹھے ہیں، مریم صاحبہ بیٹھی ہیں، ایک اور پکچر ہے وہ بھی دکھائیے گا جس میں مریم بی بی جو ہیں وہ گلگتی ٹوپی انہوں نے ملبوس کی ہوئی ہے اور وہ ایک الیکشن مہم میں کوئی تقریر کر رہی ہیں، یہ تصویر ہے۔ تو اور سیکورٹی کے ساتھ وہ جی بتائیں پلیز کھیلداس صاحب، تو اب ان کے ساتھ یہ سلوک ناروا سلوک ہے؟ دیکھیں قادری صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا 2018 جب یہ وزیر تھے تو بڑا اچھا تعلق رہا ہے، مگر بدقسمتی یہ پی ٹی آئی جہاں پہ بھی الیکشن ہارتی ہے وہاں وہ دھاندلی کا دعویٰ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی، ہمارا ایک مینڈیٹ چوری کیا گیا، جہاں سے یہ جیتتے ہیں اس کو شفاف قرار دیتے ہیں۔ یہ 2013 میں بھی انہوں نے کیا، 2018 میں جب حکومت بنائی تب بھی یہ رونا رویا، اور 2024 میں بھی وہی رونا رو رہے ہیں، اور اب جی بی کے الیکشن میں یہ خود اصل میں جو یہ بات کی گئی لوگوں کو جو لالچیں دی گئی، کس طرح ان کا جہاز بھر کے ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا، آزاد اراکین کو خریدا گیا، یہ سب کام پی ٹی آئی کرتی رہی ہے ماضی میں، اور یہ وہی الزامات کرتے بھی کچھ خود ہیں اور پھر الزام بھی وہی ہم پہ لگاتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عوام کس چیز پہ ان کو ووٹ دے گی؟ جی پی کی، جی بی میں جو ترقی ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب جب 2013 میں وزیر اعظم بنے تھے اس دور میں ہوئی تھی، اور
مسلم لیگ نون کی وہاں پہ قیادت نے، وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ کام کیا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو دوسری بات بلوچستان کا مثال دیا KPK کا، بھائی وہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ فتنہ ہندوستان اور جو ہمارا دوسرا پڑوسی ملک ہے وہ KPK میں اور بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی ہے، تو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی یہ ہو جائے گا، تو یہ کیا تانے بانے آپ کا ان سے ملے ہوئے ہیں کہ آپ وہی بات کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو جو KP میں یا جہاں پہ 13 سال سے آپ کی حکومت ہے وہ امن امان بحال کرنا آپ کا کام ہے، اور وفاق آپ کے ساتھ کھڑی ہے کہ جو بھی دہشت گردی ہے۔ اچھا کھیلدار صاحب، میں میری عرض یہ نہ سنیے گا، کہ یہ بالکل آپ نے بلوچستان والی مثال پہ آپ نے کہا کہ یہ نہ کہا جائے، بالکل ویری فیئر۔ دیکھیں پورے ملک میں ہم کہیں پر بھی ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے حتی الامکان کے امن و امان رہے، سب کچھ خوش اسلوبی سے ہو۔ میرا آپ سے عرض یہ، آپ نے کہا جہاں یہ ہارتے ہیں، یہ ہارے تو ہیں نہیں نا، ابھی تو مہم چل رہی ہے، الیکشن کیمپین ہے، تو آپ سے یہ بیسکلی سوال ہے کہ آپ ان کو الیکشن کیمپین کا کیوں فیئر چانس نہیں دے رہے؟ آپ تو لیول پلینگ فیلڈ کے بہت بڑے، مطلب آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس کی بہت بڑی ایک پروپوننٹ ہوا کرتی تھی کہ سب کے لیے یکساں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، تو ان کے لیے کیوں نہیں؟ یہ سوال ہے۔ دیکھیں جس طرح انہوں نے کہا کہ جو ان کا رہنما ہے وہ اس وقت روپوش ہے، جو کرمنل ایکٹیویٹی میں ہوگا، جو قانون ہاتھ میں لے گا، خالد خورشید صاحب اگر کوئی بھی اور ہے تو اس کو کیسے لے، وہ آئے سرنڈر کرے، پیش ہو جائیں، پھر الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں۔ پہلے بھی ان کے اسی طرح کے اراکین ہیں جو ہے، تو یہ ان لوگوں کو کیسے، وہ خود کیوں نہیں آتے، سرنڈر کیوں کیا ہوا ہے، چھپے کیوں ہوئے ہو، بگوڑے کیوں بنے ہیں، بیٹھ کے الیکشن لڑیں، اگر کوئی ان پہ چارجز ہیں اس کا سامنا کرے قانونی طور پر، نہ کہ چھپ کے الزام لگائے۔ بات یہ کہ دیکھیں عوام جو ہے وہ کارکردگی پہ ووٹ۔ کلدار صاحب جو لوگ جا رہے ہیں، جنید اکبر صاحب ہے، اسپیکر صاحب ہیں، باقی جو لوگوں نے کوشش کی ان کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ اپنے ہی ملک میں NOC کا بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ سندھ میں جائے تو PTI کا بندہ ہو تو NOC لینا پڑے گا، اور نون لیگ کا ہو، پیپل پارٹی کا ہو، کسی اور جماعت کا ہو تو وہ جا سکتا ہے، کوئی اس کو کلی اجازت ہوگی۔ آپ کے فیڈرل منسٹرز وہاں پہ بیٹھے ہیں، ترقیاتی پروجیکٹ کا اعلان کر رہے ہیں، روز میٹنگ کر رہے ہیں، کینڈیڈیٹس کے ساتھ مل رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب بیٹھے، جواب دے دیں، کئی سارے سوالات ہیں، ہمارا گلہ یہی ہے، یہ اس کے جواب فرما دیں۔ دیکھیں اگر آپ کے رہنماؤں سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ عدالتوں کا دروازہ کھڑکھڑائیں اور بتائیں کہ ہمیں یہ روکا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اسد کیسر صاحب فلائٹ میں نہیں پہنچے، خواجہ سعد رفیق صاحب ہماری لیڈ کرنے جا رہے تھے کیمپین، وہ بھی نہیں پہنچ سکے، تو اس کے لیے اسد کیسر صاحب پشاور سے چلے جاتے۔ اگر صرف خبروں میں ہی رہنا ہے، اگر صرف الزام ہی لگانا، پھر تو یہ ٹھیک ہے۔ باقی کسی کو بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کا اگر ووٹ ہوگا عوام آپ کے حق میں دے گی۔ باقی جو آپ کہتے ہیں پاپولرٹی، دیکھیں جس طرح سمندر بھی بہت بڑا ہے، پانی بہت بڑا ہے، مگر کسی کام کا نہیں ہے، تو یہ جو بانی PTI کی پاپولرٹی ہے وہ صرف اس طرح سمندر کی طرح ہے، سمندر کی طرح یہ کھارا پانی جس طرح ہوتا ہے، یہ کوئی کسی کام کی نہیں ہے۔ نہ GB کی زندگی، وہاں کے باسیوں کی آپ کے پاس ویژن ہے، کیونکہ آپ کی کارکردگی ہے نہیں، تو یہ کارکردگی پہ پاکستان GB کی عوام ووٹ دے گی، جس طرح پنجاب میں ہماری کارکردگی ہے، وفاق میں۔ لیکن آپ کو کھیلدار صاحب، آپ کے منسٹرز کو جا کے تو وہاں نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ دیکھیں کلدار صاحب ایک تو منسٹر دیکھیں امیر مقام صاحب GB، یہ ان کے جو وزیر تھا، جو اس وقت سابق وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب، اس وقت آپ نکالے فوٹیج، وہ کہاں پہ موجود تھا؟ انہوں نے باقاعدے پیسے چلائے، انہوں نے ڈنڈا چلایا، ہم نے کوئی ایسی کا مجھے بھی یاد ہے بلاول اور مریم بھی موجود تھے نا، وہ بھی موجود تھے، انتظامی طور پر اگر امیر مقام صاحب گئے ہیں تو یا کوئی اور کوئی گیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی سیر تفریح کے لیے گیا ہے، کوئی انتظامی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے گئے، مگر مینڈیٹ ہم چوری نہیں کریں گے۔ کلدار صاحب امیر مقام اگر اس وقت تھے تو ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب تھے، تو بلاول صاحب اور مریم بی بی بھی ادھر بیٹھے تھے اور کھلے وہ اپنا کمپین چلا رہے تھے۔ ہم تو یہی بتا رہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی اجازت دی جائے،
اور جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے علاوہ مریم اور بلاول نا اس ٹائم عہدیدار نہیں تھے گورنمنٹ، باقی ہمارے لوگ جانا اور عدالتوں کے دروازے کی کٹکھٹانے کی ہمارے کٹکھٹاتے ہاتھ شل ہو گئے. اور جو سمندر کی آپ بات کر، یہ سمندر نااہل لوگوں کو ڈبونے کے لیے انشاءاللہ کام آئے گا، نااہل کو ڈبوئے گا. اچھا بڑی دلچسپ سی مثال ہے. ارشد وورا صاحب کے میں آئی ڈونٹ نو ان کے کوئی ویڈیو کا کوئی مسئلہ تھا تکنیکی. ایک منٹ اب ناؤ وی ہیو ارشد وورا صاحب ود اس. ایک منٹ مونا صاحب. جی کھیلدا صاحب چلیں آپ کہہ لیں اپنی بات پلیز، ایک جملہ پلیز. میں کہہ رہا ہوں ان کے پی ٹی آئی کے پارٹی سربراہ بیرسٹر گوہر، وہ لیڈر وہ ہے اس وقت، ان کا جو ان کا بانی پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت جیل میں سزا یافتہ ہے. وہ کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتے نہ الیکشن، وہ جیل کے اندر ہے تو موم بھی نہیں چلا. جو ان کو اس وقت پارٹی خود ان کے اختلافات ہیں، ان کی لڑائیاں ہیں، تو ہمیں اس میں ملوث نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا کوئی وجود مجھے نظر نہیں آ رہا ہے پاکستان میں. وورا صاحب سے ذرا بات کرنا ضروری ہے اس موقع پہ. ارشد وورا صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. میں آپ سے شاید کوئی تکنیکی وجہ تھی، میں دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں. یہ میرا عرض ہے کہ یہ ایم کیو ایم کی طرف سے جو ابھی یہ الٹیمیٹم آیا ہے کہ ہمارے گورنر کامران ٹیسوری کو ریسٹور کرنا پڑے گا، ری انسٹیٹ کرنا پڑے گا، اور کچھ جو پی ایم ایل این سے آپ نے مطالبے کیے ہیں پھر اس میں 140 اے بھی شامل ہے، یہ کتنے سنجیدہ مطالبے ہیں؟ اور اگر یہ پورے نہ ہوں تو کیا اس صورت آپ کا کیا کوئی پلان ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کھیلدا صاحب نے کہا ہے کہ اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ گورنر نہال ہاشمی صاحب نہیں رہنا ہے، جیسا کہ آپ سے معاہدہ ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا جو گورنر تھا کامران ٹیسوری صاحب، ان کا اور یہ ان کا ایک ویری شارٹ پیریڈ ہے. کوئی موازنہ اگر کرنا چاہے تو کر لے. کسی طریقے سے بھی جو ان کی پرفارمنسز تھیں، جس طریقے سے وہ ایکٹیو تھے، میرا نہیں خیال کہ ہسٹوریکلی پاکستان میں کسی بھی صوبے کے گورنر نے اس طریقے سے پرفارم کیا ہو، جو کہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں تھے. انہوں نے وہ کام آفیشیل طریقے سے اس طرح کیے کہ اس کو سارٹ آف خدمت خلق سمجھ کے انہوں نے کیا، چاہے وہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہو، چاہے وہ جو ہے ہیلتھ کا سیکٹر ہو. انہوں نے ہر سیکٹر میں، ہر سیگمنٹ میں، خاص طور پر غریب عوام کے لیے جس طریقے سے وہ کھڑے رہے، تو یہ تو مثال ہی نہیں ملتی. اور کیا ضرورت تھی ایسے موقع پہ گورنر صاحب کو ہٹانے کی بغیر کسی وجہ کے؟ پرفارمنس اچھی جا رہی ہے، اور خود پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ گورنر صاحب کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، ہمارے پولیٹیکل ریزنز تھے. And what are the political reasons? The political reasons are only Pakistan People's Party. کہ ان کو جو ہے یہاں پر بالکل ایسا کاؤنٹر اٹیک مل رہا تھا جس طریقے سے کہ ایک پیرالل گورنمنٹ چل رہی ہے اور وہ لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، اس شہر کے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے. اور یہ جو پرفارمنس ہے نہال ہاشمی صاحب کی، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، کوئی ان کی پرفارمنس ہے نہیں. ایک وہ سیریمونیل پوزیشن پہ آ کر بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیریمونیل پوزیشن، اچھا کھیلدا صاحب انکاری ہے، لیکن درد ہوتا ہے شہر کا، وہ پھر کام کرتا بھی ہے. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کے خود کے الفاظ. لیکن وورا صاحب میں عرض کروں، وہ بار بار پی ایم ایل این کے جتنے وزراء ہیں انکلوڈنگ کھیلدا صاحب ہمارے پروگرام پہ یہ فرما چکے ہیں کہ آپ کے ساتھ معاہدہ یہی تھا کہ آپ کے گورنر جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، پی ایم ایل این کے گورنر سندھ میں ہوں گے. تو وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی گریس ٹائم دے دیا تھا ٹیسوری صاحب کو. ان سے کہہ دیں، ان سے یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ان کے منسٹرز یہ بات کرتے ہیں، ان سے کہیں there was no such a written agreement. کوئی ایسا ریٹن ایگریمنٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، کامران خان ٹیسوری واز دی، اور یہ دیکھیں ماضی میں بھی اسی طرح ہوا ہے کہ جب رورل کا وزیر اعلیٰ اس صوبے پہ حکومت کر رہا ہوتا ہے تو پھر اربن سے جو ہے وہ ایم کیو ایم کا گورنر رہا ہے. ماضی میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. اور ایم کیو ایم جو ہے، دیکھیں ایم کیو ایم اچھی خاصی نمبر آف سیٹس لے کے بیٹھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے سنسیئر اتحادی اگر پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی ہے، ایم کیو ایم نے کبھی بلیک میلنگ نہیں کی. ایم کیو ایم کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ چلے آپ کا اشارہ جس طرف ہے وہ کھیلدا صاحب سمجھ گئے کہ سنسیئر اتحادی ہے. بھائی کھیلدا صاحب ان کو ویلیو کریں. میں ناظرین انفارچونیٹ وقت کی قلت ہے، تمام حضرات کا بہت شکریہ، لیکن ایک اہم گفت شنید آپ تمام سے ہے اور یہ ایک اہم ظاہر سیگمنٹ ہے جس کو ہم لوگ آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں ٹورڈز دا ویری اینڈ آف دا پروگرام کے. یہ جو کلعدم تنظیم ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن بی ایل اے، اور اس کے جتنے چاہنے والے یا سمپتھائزرز ہیں یا سپانسرز ہیں، ان کے نام یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے جو کہ آئی تھنک ہمارے پلیٹ فارم سے جانا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ یہ لوگ اپنی دہشت گرد کارروائیوں کو ہیومن رائٹس کے
ढकोसले में उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, विच आई थिंक इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट कंडेमनेबल थिंग टू डू, कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बाकायदा बैनुल-अक़वामी सतह पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एक बाकायदा पास्ट है सिविलियंस को, मासूम निहत्ते शहरियों को ना सिर्फ बॉम्ब करने का बल्कि एज ह्यूमन बॉम्ब्स उनको यूज़ करने का, ह्यूमन शील्ड्स को इस्तेमाल करने का, वो अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की दावेदार बने कि ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस हैं, तो ये बड़ी एक तकलीफ दे बात है। और शायद इस बात का अदराक उन तमाम हजरात को, ख़वातीन को, उन तमाम इंडिविजुअल्स को, चले ऐसे कह लेते हैं, शख्सियात को ज़्यादा होना चाहिए जो कि इस तरह की चीज़ों को किसी भी दूसरे अहम तौर पर इसमें छुपाने की या इसको इसका लबादा उड़ाने की इंसानी हुकूक का इसको कोशिश करते हैं, उनको बहरहाल इस चीज़ का एक बड़ा बहैसियत एक इंसान इसका अदराक होना चाहिए। और अगर कोई शकूक को छुपाते हैं तो इनकी हिस्ट्री, इनके करतूत और इनके जो इस तरह के काले कारनामे हैं दहशतगर्दी के, वो पूरी दुनिया के सामने आया है। तो दे कैन गूगल एंड गिव अ सिंपल सर्च टू दिस एनी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।